अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे एक दोस्त मिस्टर जॉन जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में तालीम पढ़ते हैं, उनने सवाल किया है, इट इज़ मेंशन्ड इन द कुरान एंड हदीस दैट इवन ए smell of heaven is haram for devil Satan, then how he reached in the heaven and disturbed Adam? क्वेश्चन पूछा गया कि इट इज मेंशन इन द कुरान एंड हदीस दैट इवन अ स्मेल ऑफ हेवन इज हराम फॉर द डेविल, देन हाउ ही रीच्ड इन द हेवन एंड डिस्टर्ब्ड आदम, पीस बी अपॉन हिम। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि जब शैतान के लिए जन्नत हराम है तो आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए जन्नत में कैसे दाखिल हो गया। हमें यह समझना चाहिए कि जन्नत जिसका जिक्र है कुरान मजीद में, आदम अलैहिस्सलाम थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा, may Allah be pleased with them both, जब उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाया कि उस झाड़ की तरफ मत जाओ, और वो गए और फिर अपनी गलती का एहसास किया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने माफ़ किया और वो शैतान ने उन्हें भड़काया था। तो यहाँ आप देखते इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ज़मीन पे लेके आया। और ये जैसा अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाया तो कि वो जाने आप में से कौन अच्छे हैं। ये जिंदगी हमारे लिए आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो जब हम इस दुनिया में आए तो सब आप नीचे आ गए, आदम अलैहिस्सलाम, बीवी हव्वा और शैतान भी। इसके बाद जब कुरान मजीद में या हदीस में जिक्र है कि शैतान कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो इसके बाद है। जब नीचे आने के बाद, जब इंसान नीचे दुनिया में आए, उसके बाद ये जिक्र है कि शैतान कभी भी जन्नत के नजदीक भी नहीं आएगा। उस टाइम वो अलग था। अभी जब हम इंसान जब आए और क़यामत के दिन पे हिसाब किताब होगा, उस हिसाब किताब के बाद तो शैतान, और जब शैतान का जिक्र आता है उसे सिर्फ इब्लीस से नहीं होता है। कुरान मजीद में फरमाता है सूरह नास में सूरह नंबर 114 में कि शैतान जिन में से भी है और इंसान में से भी है। शैतान जिन में से भी, इंसान में से भी। सो जो कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानेगा और शैतान की बात मानेगा, वो भी शैतान में शुमार होता है। तो इंसान और जिन जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, शिर्क करते, शैतान की बात मानते, उसे भी शैतान कहा जाता है। और ये लोग भी इंशाअल्लाह जन्नत के करीब कभी भी नहीं आएंगे और वो जहन्नम में जाएंगे। अब एक अहम सवाल इसी सिलसिले में आया है, हजर अस्वद हमारे अकीदे के मुताबिक जन्नत का पत्थर, जबकि हिंदू लोग उसे किसी भगवान भोलेनाथ का लाया कहते हैं। हम कैसे मुतमईन जवाब दे सकते हैं उनको कि ये काला पत्थर वाकई जन्नत से आया है। हिंदू ये सवाल करते हैं कि अगर हम पत्थर को पूजते हैं, तुम भी तो हज के मौके पर हजर अस्वद को चूमते हो, मोहम्मद अशरफ। ये बहुत अच्छा सवाल है कि कहते हैं कि ये हजर अस्वद, जब मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा, पत्थर को पूजना हराम है, तो आप लोग हजर अस्वद को पूछते हैं, वो क्यों नहीं हराम है। और दूसरा सवाल कि ये हजर अस्वद इन्हों कहते हैं कि शंकर की मूर्ति, हम कहते हैं आसमान से है। ये कहते हैं, इसमें कोई तारीख की बात है ही नहीं। अगर वो कहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमान बनते आप। अगर आप मानते हैं शंकर की मूर्ति, मुसलमान बन जाओ, कौन रोक रहा है आपको। हिकमत का जवाब है ये है क्या कोई, ये तो खाली फेंकने की बात है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मान लेना जरूरी नहीं। लेकिन हिकमत है कि टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी पलट लो। अगर आप कहते हैं शंकर की मूर्ति और वो है, तो आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते। लेकिन ये हकीकत बात नहीं है। हदीस में आता है कि वो पत्थर आसमान से, वो माने या ना माने। मेन सवाल ये है कि जब इस्लाम बुत परस्ती के खिलाफ है तो हम हजर अस्वद को हम सिजदा करते हैं, हम हजर अस्वद को ही पूछते, तो आप और हम में फर्क क्या है। इसका जवाब है कि हजर अस्वद, काबा, कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है, हजर अस्वद को नहीं पूछता है। काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला के मानी डायरेक्शन, किबला है। और हम मुसलमान हमेशा कांग्रीगेशन, एकता में मानते हैं। और कुरान मजीद की आयत है कि आप जहां भी हैं किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो।
سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے, ایک کہیں گا دکشن کی طرف, ایک کہیں گا نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ, کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی ہے دنیا میں کعبہ کی طرف, حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جغرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے, اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے, اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرنرز یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے, نارتھ پول ٹاپ ساؤتھ پول ڈاؤن, نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے, لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. تو اب جدھر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے, آپ ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے, آپ نارتھ میں تو ساؤتھ کو فیس کریں گے, ساؤتھ میں ہے تو نارتھ کو فیس کریں گے. جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے, تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے, وہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں, اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں سورج کہاں سے نکلتا ہے, وہاں سے, اچھا تو الٹے جگہ نماز پڑھتا ہوں میں. حکمت. تو کعبہ صرف قبلہ ہے. اور ہم جب جا کے طواف کرتے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ طواف کیوں کرتے, کیا آپ پوچھتے ہیں؟ ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا. لیکن حکمت سے جو میں جواب سوچ سکتا ہوں, کیونکہ ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, تو ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. ہم جب طواف کرتے ہیں سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ طواف کرتے ہیں, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, تو طواف کرتے ہو ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. اور جو جواب جہاں پتھر کو چومنے کی بات ہے, حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم جو ان نے کہا, جو ذکر ہے وہ جواب کافی ہے ایک غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے. اور ذکر ہے صحیح بخاری میں, صحیح بخاری والیوم نمبر 2 ان دا بک آف حج چیپٹر نمبر 56. حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر, حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہتے یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی ہے کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے. اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کے دور کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی چڑھے گا؟ تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے, تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے, یہ ہمارا قبلہ ہے, صرف ڈائریکشن ہے. ایک لائیو کوشچن کرنے والے سردار جی یہاں تشریف فرما ہے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا سوال خود ذاکر صاحب سے کریں. معزز حاضرین, جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور ڈاکٹر صاحب کو میں آداب عرض کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی نیک روحیں یہاں آئیں اور ہمیں درس دیں, سچائی سے واقف کرائیں. یہ ہماری خوش قسمتی, کیونکہ روحانیت کی بات جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو پرتیں ہیں جس پہ میل جنم جنم کی جمی ہوتی ہے, یہ اجلاس, یہ مبارک دن وہ ہماری گندگی کو صاف کرتے ہیں, اندر کی میل کو صاف کرتے ہیں. اور گرو گرنتھ صاحب کا ایک شبد میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ گاڈ از ون, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بابا جی مکہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی پھر دیوانہ فقیر آیا ہے یہاں پہ. وہاں اس وقت یہ سوال نہیں تھا یہ کسی سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور قوم سے, ان کو تو اس وقت صرف دیکھا گیا ایک فقیر, مستانہ فقیر. اس لیے گاڈ از ون. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالق خلق میں خالق, وہ اللہ جو ہے, خالق جو ہے, ساری دنیا کے لیے اس کی رحمت کی نظر ہے. اس میں ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, سب ہیں.
میں ڈاکٹر صاحب سے صرف 2 منٹ 1-2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا، تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا، اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں، وائٹ ماربل میں. تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے. میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں، میں تو کشمیری ہوں، فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری، اس کے بعد ساری باتیں ہیں. اس مٹی میں جنم لیا، اس میں مریں گے، کوئی پرواہ نہیں. اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا، پیار آیا میرے دل میں. میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں، میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے. وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد. میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں، یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تھینک یو سر. ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. جنک سنگھ ریلی ہوں. جنک سنگھ رالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے، اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی. جنک سنگھ رالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے، لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے، ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کا نزول قرآن جو ہے، سورہ اخلاص جب نازل ہوا، ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں، اللہ کی تعریف کیا کروں. تو وہی آتی قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے، صرف مکہ اور مدینہ میں، اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ، جنتر منتر دیکھو، تاج محل دیکھو، تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے، تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں، جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ بھائی، اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ، بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ. لیکن دیکھنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، مندر میں جاؤ تو مورتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی، وہ ڈھونڈتے. تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ؟ وہ مورتی کدھر ہے؟ میں بولا کس کی مورتی؟ تو مسجد میں داخل ہوئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسا آپ دعوت دیں گے انہیں؟ تو غیر مسلمان لوگ میں مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے، چپ چاپ بولتے رہنے دو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول. اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ، خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں، حرمین، قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین، مسجد مکہ اور مدینہ میں
غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہر جگہ کا، ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے، کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے نا، ملٹری بیس. اور یہ ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں، ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں، میں انڈیا کا ناگرک ہوں، میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں، بولتے نہیں، الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ، بھلے میں سٹیزن ہوں، میں انڈین ہوں، لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں. صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے، میس. وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے، سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے. اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطیں لگی ہے. مثال کے طور پہ سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار، وہاں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل. میں کہوں گا نہیں، قتل اچھی سزا نہیں. آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے، رول فالو کرنے کا ہے، ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے، مجھے ویزا چاہیے، اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داخل ہونے کی اجازت ہے، نہیں پورا کریں گے تو نہیں اجازت. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے. آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا. خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اس کا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اپنے خلیفہ کو بھیجنا چاہتا ہوں دنیا میں. فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں جو خون بہائیں گے ایک دوسرے کا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور ہم آپ کی تسبیح کے لیے کافی ہے، لہٰذا اور لوگوں کو پیدا مت کرو. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور اس کی طرف قرآن میں ارشاد بھی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ دو وجہ، ایک غرور و تکبر، اور دوسرا اپنے آپ کو اونچا ثابت کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں اس مٹی والے چیز سے بہت بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا، اس پر لعنت ہوئی، اور آج تک اس پر لعنت برستی ہے. آج تک اس پر ہی لعنت برستی ہے. اور لعنت اس طرح ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک آپ پر لعنت برسا جائے گا. ایک دفعہ یہ واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ نے ایک سجدہ کیا ہوتا تو آج آپ یہ یہاں پر نہ ہوتے اور ہم بھی زمین پر نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ ابلیس یہ نمک حرام سجدہ نہیں کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس ابلیس سے کہو کہ آپ کو میں اب بھی معاف کرتا ہوں اگر آپ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس قبر کو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کریں گے تو اب بھی میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ نہیں کرے گا، یہ ضدی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو کہا تو شیطان نے پھر انکار کیا کہ اس کو میں نے زندہ ہونے پر، یعنی جب یہ زندہ تھا تب میں نے سجدہ نہیں کیا، اب میں اس کے قبر کو کیا کروں گا. یہ اتنا ضدی انسان ہے، یہ اتنا ضدی چیز ہے یہ شیطان. تو شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان دیکھو انسان کے پیچھے شیطان نہ کوئی ڈنڈا لے کر آتا ہے، نہ ہی کوئی مووی لے کر آتا ہے، نہ ہی اس کو پیسے دیتا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف وسوسہ ڈالتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو بھی اس نے وسوسہ ڈالا،
اور وسوسے کے ذریعے اس کو جو ہے نا بہکا دیا اور قسم بھی کھایا ان کو، وَقَاسَمَّهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اس کی جو پوری واقعات وہ قرآن میں بہت زبردست طریقے سے ذکر ہے، کبھی ٹائم ملے تو اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور قیامت کے دن یہ شیطان بھی انکاری ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آج کل کوئی انسان غلط کام کرے اور پکڑا جائے تو کیا کہتا ہے؟ یار میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور یہ کام مجھ سے ہو گیا۔ شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا اس انسان کو، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے آپ کے پیچھے ڈنڈا اٹھایا تھا یا آپ کو زبردستی میں نے یہ کام کروایا تھا۔ یہ بھی جب جہنم کو دیکھے گا یہ بھی اپنے رنگ بدل لے گا۔ تو خدارا کافروں اور مسلمانوں سب سے میری درخواست ہے کہ شیطان کی اتباع مت کرو، ان الشیطان لکم عدو مبین، آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔